गुज़श्ता कुछ अरसे से इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह पे कई सवालात उठाए जा रहे थे और काफ़ी टॉक शोज़ पे भी इस पर तबसरे हो रहे थे। कहा गया कि ये निकाह इद्दत के दुरानिये में किया गया और इस निकाह को अरसाए 6 साल गुजरने के बाद अदालत में भी चैलेंज कर दिया गया, जिसके नतीजे में इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख जुर्माने की सज़ा सुना दी गई। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी अदालती फैसले की मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। खैबर मानिका बनाम इमरान खान नियाज़ी वगैरह केस का पस मंज़र ऐसे है कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान नियाज़ी ने साल 2018 में खैबर मानिका की साबका अहलिया बुशरा मानिका से निकाह कर लिया। उस वक्त भी इस बारे में बहुत शोर गोगा हुआ कि इमरान खान नियाज़ी ने बुशरा मानिका की इद्दत के दौरान उससे निकाह किया है, लेकिन उस वक्त खैबर मानिका की जानिब से कोई मनफी रद्द-ए-अमल सामने न आया। जबकि अचानक अरसाए 6 साल गुजरने के बाद 25 नवंबर 2023 को खैबर मानिका की जानिब से इमरान खान और बुशरा बीबी पर गैर शरई और गैर कानूनी निकाह करने के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 496 के तहत इस्तग़ासा दायर कर दिया गया। कंप्लेनेंट यानी खैबर फरीद मानका की जानिब से रिस्पोंडेंट्स यानी इमरान खान और बुशरा बीबी पर इस्तग़ासे में दर्ज झेल इल्ज़ामात आयद किए गए। पहला, कि इमरान खान की जानिब से उनके घर और घरेलू जिंदगी में मदाखलत की गई और घर से बेइज्जती करके निकाले जाने के बावजूद भी वो बाज न आए। यहाँ तक कि उन्होंने एक दिन जुल्फी बुखारी, जो कि इमरान खान के हमरा उनके घर आते थे, उन्हें अकेले उनके कमरे में भी देखा, जो कि एक इस्लामी माशरे की रवायात के बिल्कुल बरक्स था। दूसरा, कंप्लेनेंट की साबका अहलिया भी उनकी इजाजत के बगैर इमरान खान से मिलने बनी गाला में उनके घर जाती थी और जब कंप्लेनेंट ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों के दरमियान तल्ख कलामी और गालम गलोच भी हुई, मगर इसका कोई फायदा न हुआ, बल्कि वो घंटों रूहानी इलाज के नाम पर इमरान खान के घर में रहती। तीसरा, कि इमरान खान बुशरा बीबी को देर रात फोन करते और यहाँ तक कि उनके कहने पर फराग गोगी की जानिब से बुशरा बीबी को अलग सिम्स और मोबाइल फोन भी मुहैया किया गया। चौथा, कंप्लेनेंट को उनके मुलाजिम की जानिब से बताया गया कि दोनों के दरमियान उनके फर्जी निकाह से पहले ही नाजायज ताल्लुकात कायम थे। पांचवा, कि रिस्पोंडेंट्स की जानिब से जारी ये गैर इस्लामी हरकतें नाकाबिले बर्दाश्त थी, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चों और खानदान की खातिर बुशरा बीबी के साथ अपने रिश्ते को मामूल पर लाना चाहते थे, मगर इससे कबल उनके मुफाहमत के मंसूबे को भी दोनों रिस्पोंडेंट्स की जानिब से 1 जनवरी 2018 को निकाह करके बर्बाद कर दिया गया। छठा, कि 1 जनवरी 2018 को दोनों के दरमियान होने वाला निकाह बुशरा बीबी की इद्दत मुकम्मल होने से पहले किया गया था, जो कि शरीयत और कानून के खिलाफ है। इसलिए ये जानते हुए कि दोनों का निकाह गैर इस्लामी है, फरवरी 2018 को दोनों ने दोबारा निकाह किया और शादी की तकरीब भी रखी, जो कि फ्रॉडुलेंट मैरिज के जुमरे में आती है। कंप्लेनेंट की जानिब से ये इल्जाम भी लगाया गया कि फराग गोगी ने उन्हें इमरान खान के कहने पर तलाक की तारीख तब्दील करने पर भी मजबूर किया। सातवां, कि इमरान खान की जानिब से उनकी बीवी को बेहला फुसला कर उनकी शादीशुदा जिंदगी को तबाह किया गया, जो कि इस्लामी तालीमात की सरासर खिलाफ वर्जी है। आठवां, कि दोनों रिस्पोंडेंट्स ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 496 में मौजूद फ्रॉडुलेंट मैरिज और सेक्शन 496 बी में मौजूद फोर्निकेशन के संगीन जुर्म के मुर्तकिब हैं। अदालत ने इस इस्तग़ासे में मौजूद तमाम इल्ज़ामात का जायज़ा लेने के बाद 11 दिसंबर 2023 को इस मुकदमे को काबिल समाअत करार दे दिया और ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 204 के तहत दोनों रिस्पोंडेंट्स को मुकदमे में तलब कर लिया। इसी के साथ अदालत ने 16 जनवरी 2024 को रिस्पोंडेंट्स के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 496 की फर्द जुर्म आयद करने के बाद
کمپلیننٹ کو لگائے گئے الزامات ثابت کرنے کے لیے شہادتیں پیش کرنے کا حکم دے دیا، جس پر کمپلیننٹ کی جانب سے دستاویزی اور زبانی شہادتیں پیش کی گئیں، جس میں کمپلیننٹ کا حلف لینے کے بعد استغاثے میں موجود تمام الزامات کو عدالت کے سامنے بیان کرنا، دستاویزی شہادت کے طور پر ڈائیورس ڈیڈ پیش کرنا، عمران خان کے قریبی ساتھی اور نکاح خواہ محمد سعید کا بیان جس میں انہوں نے رسپونڈنٹس کے 2 مرتبہ نکاح کروانے کی تصدیق کی اور کہا کہ عمران خان کو بشرا بی بی کی جانب سے یقین دلایا گیا تھا کہ ان سے نکاح کرنے کے بعد ہی عمران خان ملک کے وزیر اعظم بنیں گے۔ مزید ان کی جانب سے بیان دیا گیا کہ بشرا بی بی نے نکاح دوران عدت کیا تھا جس کا علم انہیں بعد میں ہوا۔ اسی کے ساتھ عمران خان کے پرسنل اور پولیٹیکل سیکریٹری محمد ایون ثقلین کا بیان جس میں انہوں نے بھی نکاح میں گواہ کی حیثیت سے موجود ہونے کی بنا پر 2 مرتبہ نکاح ہونے کی تصدیق کی، اور کمپلیننٹ کے گھر میں پچھلے 35 سالوں سے موجود ملازم محمد لطیف کا بیان جس میں انہوں نے عمران خان کے کمپلیننٹ کے گھر آنے جانے، انہیں بے عزتی کر کے نکالے جانے اور دونوں رسپونڈنٹس کے درمیان ناجائز تعلقات ہونے کی بابت شہادت دی شامل ہے، جسے رسپونڈنٹس کی جانب سے صحت جرم سے مکمل انکار کیا گیا اور مقدمے کو فرضی اور جھوٹا قرار دیا گیا، جبکہ عدالت کی جانب سے رسپونڈنٹس کو شہادت دینے کا حق بھی نہ دیا گیا۔ بیان کردہ شہادتیں پیش کرنے کے بعد کمپلیننٹ کی جانب سے ایڈوکیٹ راجہ رضوان عباسی نے درج ذیل دلائل پیش کیے۔ پہلا، اس مقدمے کے حقائق سے صاف واضح ہے کہ بشرا بی بی نے طلاق کے 48 دن بعد یعنی عدت کے 90 دن مکمل ہونے سے پہلے ہی عمران خان سے نکاح کر لیا تھا، جو کہ شریعت اور اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ دوسرا، کہ عدت کی مدت کسی طور پر کم نہیں ہو سکتی کیونکہ بشرا بی بی کا مینسٹرویشن سائیکل بالکل ٹھیک تھا، جس کی تصدیق کمپلیننٹ کی جانب سے کی گئی جو 28 سال کی طویل مدت تک ان کے ساتھ ازدواجی رشتے میں قائم تھے۔ تیسرا، کہ رسپونڈنٹس کا دوسرے نکاح کی تردید کرنا بالکل جھوٹ تھا، جو کہ گواہوں کے بیانات سے صاف واضح ہے۔ یہ تمام ثبوت اور دلائل پیش کرنے کے بعد عدالت سے درخواست کی گئی کہ وہ دونوں رسپونڈنٹس کو تعزیرات پاکستان کے سیکشن 496 کے تحت مجرم قرار دیتے ہوئے سزا سنائے۔ اس کے جواب میں رسپونڈنٹس کی جانب سے ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ اور عثمان ریاض گل نے اس استغاثے کے قابل سماعت ہونے پر ہی سوال اٹھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ رسپونڈنٹس کا نکاح لاہور میں ہوا تھا، اس لیے اسلام آباد کی عدالت کے پاس اس مقدمے کو سننے کا اختیار ہی موجود نہیں ہے۔ اسی کے چلتے رسپونڈنٹ کونسل نے الگ سے 9 جنوری 2024 کو ایک ریویژن پٹیشن بھی دائر کی، جسے 11 جنوری 2024 کو ڈسمس کر دیا گیا۔ اس ڈسمسل کے خلاف رسپونڈنٹ کونسل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن بھی دائر کی اور اس سے بھی 31 جنوری 2024 کو ڈسمس کر دیا گیا۔ اس کے بعد رسپونڈنٹ کونسل نے کمپلیننٹ کونسل کی پہلی دلیل کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ دت ورسز مختار کیس میں عدالت عدت کی مدت 39 دن مقرر کر چکی ہے، جبکہ رسپونڈنٹ سے نکاح 48 دن گزرنے کے بعد کیا، لہٰذا یہ نکاح بالکل جائز اور قانونی ہے۔ رسپونڈنٹ کونسل نے مزید دلائل پیش کرتے ہوئے کہا کہ سیکشن 496 میں موجود جرم کے خلاف صرف شوہر یا بیوی ہی مقدمہ درج کروا سکتے ہیں، جبکہ کمپلیننٹ اب بشرا بی بی کا شوہر ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کے پاس اس سیکشن کے تحت مقدمہ دائر کرنے کا حق ہی موجود نہیں ہے۔ کیوں رسپونڈنٹ کونسل نے اپنے دلائل مکمل کرتے ہوئے بیان کیا کہ کمپلیننٹ کا 6 سال کی مدت کے بعد مقدمہ کرنے سے یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ مقدمہ میلا فائڈی انٹینشن کے ساتھ دائر کیا گیا ہے، اور عدالت سے درخواست کی گئی کہ وہ رسپونڈنٹس کو اس مقدمے سے باعزت بری کرے۔ سینئر سول جج قدرت اللہ خان نے دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد اپنا فیصلہ سنایا۔ اس مقدمے میں اٹھائے گئے فیصلہ طلب سوالات اور ان کے جوابات جو تحریری فیصلے میں عدالت کی جانب سے دیے گئے وہ کچھ یوں ہیں۔ پہلا، کیا یہ استغاثہ تعزیرات پاکستان کے سیکشن 496 کے تحت قابل سماعت ہے یا نہیں؟ دوسرا، کیا رسپونڈنٹس نے دوسرا نکاح فراڈولنٹلی اور ڈس آنیسٹی کے ساتھ یہ جانتے ہوئے کیا تھا کہ وہ پہلے قانونی اور شرعی طور پر شادی شدہ نہیں ہیں؟ تیسرا، کیا رسپونڈنٹس کے درمیان نکاح سے پہلے تعلقات موجود تھے؟ چوتھا،
کیا کمپلیننٹ بغیر کسی ریزنیبل ڈاؤٹ کے مقدمے کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو سکا؟ پہلے سوال کے جواب میں عدالت نے رسپونڈنٹ کاؤنسل کے اعتراض، جس میں انہوں نے سیکشن 496 کے تحت اس مقدمے کو ناقابل سماعت قرار دیا تھا، کا جواب دیتے ہوئے فیصلہ دیا کہ جب بھی سیکشن 496 کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ضابطہ فوجداری کے سیکشن 198 کو بھی مد نظر رکھا جائے، جو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اگریوڈ پرسن سیکشن 496 کے تحت مقدمہ دائر کر سکتا ہے۔ لہٰذا کمپلیننٹ کے پاس اس مقدمے کو دائر کرنے اور عدالت کے پاس اس مقدمے کو سننے کا مکمل اختیار موجود ہے۔ دوسرے سوال کے جواب کو عدالت نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ اول، عدالت نے اپنے فیصلے میں نکاح، طلاق اور عدت کے موضوع کی تشریح کی۔ عدالت نے طلاق کی اقسام بیان کرنے کے ساتھ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے سیکشن 7 کلوز 3 کو بھی بیان کیا کہ کوئی بھی طلاق 90 دن کی عدت مکمل ہونے سے پہلے مؤثر نہ ہوگی۔ اسی کے ساتھ عدالت نے عدت کی شرعی حیثیت بیان کرتے ہوئے کئی قرآنی آیات کا حوالہ بھی دیا، جس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک روکے رکھیں اور انہیں حلال نہیں کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں، اور عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہے اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 6 کا ترجمہ بھی بیان کیا۔ دوم، عدالت نے فیصلہ دیا کہ بیان کردہ قرآنی آیات اور دفعات سے صاف واضح ہے کہ عدت کی مدت مکمل ہونے تک عورت اس کے شوہر کے نکاح میں ہوتی ہے اور شوہر کے پاس اس دوران رجوع کرنے کا حق بھی موجود ہے، جبکہ بشریٰ بی بی نے محض اپنے فائدے کے لیے عدت کی مدت مکمل ہونے سے پہلے ہی عمران خان سے نکاح کر لیا، جو نکاح پر نکاح ہے اور تعزیرات پاکستان کے سیکشن 24 ڈس آنیسٹی کے زمرے میں آتا ہے، یعنی کسی شخص کا ناجائز طریقے سے فائدہ لینا اور دوسرے شخص کا ناجائز طریقے سے نقصان کرنا۔ سوم، اسی دوران عدالت نے عدت کی مدت 39 دن ہونے پر رسپونڈنٹ کاؤنسل کی جانب سے پیش کردہ کیس کی تشریح کرتے ہوئے بیان کیا کہ یہ دورانیہ تمام خواتین کے لیے نہیں بلکہ ان خواتین کے لیے ہے جن کا مینسٹرویشن سائیکل ٹھیک نہیں ہوتا اور ممکن ہوتا ہے کہ وہ 39 دن کے دوران ہی 3 مینسٹرویشن سائیکل مکمل کر لیں، جو قرآن پاک میں موجود عدت کا اصل دورانیہ ہے، جبکہ اس کیس میں یہ صاف واضح ہے کہ بشریٰ بی بی نے اپنے مینسٹرویشن سائیکل میں بالکل ٹھیک تھی، اس لیے یہ پریسیڈنٹ اس کیس پر لاگو نہیں ہوتا۔ یوں عدالت نے فیصلہ دیا کہ چونکہ بشریٰ بی بی نے دوران عدت نکاح کیا ہے جو کہ وائڈ ہے اور جانتے ہوئے فروری 2018 کو دوبارہ نکاح کیا جو کہ فراڈولنٹ میرج اور ڈس آنیسٹی کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ تیسرے سوال کے جواب میں عدالت نے فیصلہ دیا کہ گواہوں کے بیانات سے یہ ثابت ہے کہ دونوں رسپونڈنٹس کے درمیان نکاح سے پہلے ہی تعلقات موجود تھے، جو کہ اسلامی قوانین جن میں محرم اور نامحرم کا کنسیپٹ موجود ہے اس کے خلاف ہے۔ چوتھے سوال کے جواب میں عدالت نے فیصلہ دیا کہ پیش کردہ دلائل اور زبانی اور دستاویزی شہادتوں سے یہ صاف واضح ہے کہ کمپلیننٹ نے بغیر کسی ریزنیبل ڈاؤٹ کے اپنا مقدمہ ثابت کیا۔ یوں عدالت نے تمام حقائق اور دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ دیا کہ رسپونڈنٹس سیکشن 496 میں موجود جرم کے مرتکب ہیں اور کمپلیننٹ کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے دونوں رسپونڈنٹس بشریٰ بی بی اور عمران خان کو 5 لاکھ جرمانے اور 7 سال قید کی سزا سنا دی۔ اس فیصلے کے خلاف رسپونڈنٹس کو سیشن عدالت میں اپیل کا حق حاصل ہے، لہٰذا عدالت اپیل کے فیصلے تک مجسٹریٹ کی عدالت کا فیصلہ حتمی نہیں۔